बुलेटिन का आगाज अहम खबर से। हमने हारे उम्मीदवारों को 50-50 हजार की लीड में तब्दील किया। कमिश्नर रावलपिंडी का इलेक्शन में धांधली का एतराफ, मुस्ताफी होने का ऐलान। मजीद कहा, इंतखाबात में रावलपिंडी से 13 लोगों को जितवाया गया। हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हजार की लीड में तब्दील किया। कमिश्नर रावलपिंडी का इलेक्शन में धांधली का एतराफ सामने आया। रावलपिंडी के 13 एमएनए की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70-70 हजार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरें लगा रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें और वो नहीं करना चाह रहे थे। मैंने इस मुल्क के या इस डिवीजन के साथ जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए। लियाकत अली चट्ठा ने पिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बड़ा मुतालबा भी किया। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घुंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। कमिश्नर साहब, जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो भी इस काम में पूरे शरीक। जो फॉर्म 45 है वो आज भी पूरा है। दोबारा इलेक्शन कराने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म 45 ही इकट्ठे कर लें, उसके ऊपर सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। लियाकत अली चट्ठा ने अपना इस्तीफा गवर्नर पंजाब, वजीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को इरसाल कर दिया। इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज़, रावलपिंडी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात के जवाब में रद्द अमल। कहा, इल्जामात लगाना हक है मगर साथ सबूत भी पेश करना होते हैं। उन्होंने कहा कि बेबुनियाद इल्जामात हैं, ना ये सबूत इनके दिए गए हैं और ना ही इन इल्जामात में कोई सदाकत है। इदारों को तबाह ना करें। आप उनसे पूछ लीजिए ना, सबूत कुछ है तो बता दें। मतलब ये बहुत, अगर ऐसा इल्ज़ाम है, देखें मेरी ज़ात को आप एक तरफ छोड़ दीजिए, मगर पाकिस्तान में इदारे हैं, इदारों को तबाह ना करें मज़ीद। और अब एक तरह से मैं अब इदारे का एक सरबराह भी हूँ, तो चीफ जस्टिस हूँ, तो अगर आप ऐसे इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें, भैया आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें, भैया इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर दे ना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा, कुछ तो सबूत दिखा दे। पहली बात, मेरा इलेक्शन से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। इलेक्शन जहाँ तक करवाना, एक कोशिश हुई थी कि इलेक्शन ना भी हों, उनको दो एक नहीं कई हुई थी, उनको भी हमने रुकवाया। मैं छुट्टी का दिन था, 16 दिसंबर थी, जब मैं मुल्क से बाहर जा रहा था, हमारी छोटी सी छुट्टी होती है, तो वो उसी वक्त हमने नोटिस लिया, करवाया, इलेक्शन कमीशन को बुलाया कि भाई ये कैसे हो रहा है। वो भी कोशिश अगर हुई थी किसी की कि इलेक्शन ना हो पाए, उसको भी हमने नाकाम बनाया। तो इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान है, इल्ज़ाम को साबित करना, साबित तो भी बड़ी बात है, कुछ शवाहिद तो दे दें, मगर ऐसी फिर मुनासिब बात नहीं है। अगर कोई ब्यूरोक्रेट ऐसी बात करे तो वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने खुद धांधली की है। फितरी तौर पे मैं कंटेम्प्ट के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि देखें एक ये ज़ात की बात नहीं, इदारे की बात है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि 8 दिन बाद कमिश्नर को ख्याल आया कि 8 फरवरी को इलेक्शन में धांधली हुई। कमिश्नर आरओ होता है, ना डीआरओ, और ना कमिश्नर को नताइज की तैयारी तक रसाई होती है। इलेक्शन का इनेकाद कमिश्नर की नहीं बल्कि डीआरओज़ या आरओज़ की जिम्मेदारी होती है। कमिश्नर रावलपिंडी का नाम फौरी तौर पर ECL में डालने का मुतालबा भी कर दिया। रावलपिंडी डिवीजन के जितने लोग जीते हैं, सिवाय एक के जहां PTI जीती है, वो रिजल्ट ठीक है। बाकी पिंडी डिवीजन के जितने रिजल्ट्स हैं जहां PTI हारी है, वहां 50-50 हजार की लीड देकर कैंडिडेट्स को जितवाया गया। तो ये मैं आपके सामने, वो लोग जो इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन जाते हैं, वो लोग जो इस पे यकीन कर लेते हैं अपनी इंफॉर्मेशन कम होने की बुनियाद पर, क्योंकि झूठ की मशीनरी ज्यादा बिक रही है आजकल, उसका दाम ज्यादा है। 8 दिन के बाद मौसूफ कह रहे हैं कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ, पिंडी डिवीजन में सिवाय एक जो नाम है, वो कौन साहब जीते हैं वहां,
اگر آپ نام نکال لیں تو میں اناؤنس کر لوں گی. جہاں پی ٹی آئی جیتی ہے اس کے علاوہ تمام کینڈیڈیٹس کو 50-50 ہزار کی لیڈ دے کر جعلی طور پر جتوایا گیا. پیپلز پارٹی کا کمشنر راولپنڈی کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ. شہری رحمان کہتی ہیں سنگین الزامات لگائے گئے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. 10 دن بعد کمشنر راولپنڈی کا ضمیر جاگا, سوال تو اٹھتا ہے. پیپلز پارٹی کا کمشنر راولپنڈی کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ. شہری رحمان کہتی ہیں سنگین الزامات لگائے گئے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. راولپنڈی سے جیتنے والے مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کہتے ہیں کمشنر راولپنڈی کی گفتگو جھوٹ پر مبنی ہے, ملک کو عدم استحکام کی جانب دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کمشنر راولپنڈی اس سازش کا حصہ بنے ہوئے ہیں. الیکشن سے 10 دن بعد کمشنر راولپنڈی کا ضمیر جاگ گیا. انہوں نے کیا کہا اب بھی سنیے. کسی قسم کا کمشنر راولپنڈی اس انتخابات میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان کی کوئی انوالومنٹ نہیں بنتی. یعنی نہ وہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ہیں, نہ وہ ریٹرننگ افسر ہیں, نہ ڈی آر او ہیں, ڈپٹی ریٹرننگ افسر ہیں, وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور آئینی قانونی کوئی رول, مانیٹرنگ کا رول بھی ان کے پاس نہیں ہے. جہاں تک کینڈیڈیٹ کی ایکسیس نہیں ہے, عام لوگوں کی ایکسیس نہیں ہے, میڈیا کی ایکسیس نہیں ہے, تو کمشنر صاحب کو کیسے پتا چل گیا کہ فلاں جگہ ٹھپے لگ رہے ہیں اور میں نے ٹھپے لگوائے ہیں. اور ملک ریاض کہتے ہیں کہ بہت افسوسناک بات ہے کہ جب بھی پاکستان میں افراتفری ہوتی ہے ہر کوئی بغیر دلیل کے مجھ پر الزام لگاتا ہے اور بغیر ثبوت کے مجھ پر اور میرے ادارے پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. میں نے کبھی لیاقت چٹھا سے ملاقات یا پھر رابطہ نہیں کیا. کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. میں اس سلسلے میں کسی بھی تحقیقات میں تعاون کے لیے بھی تیار ہوں. ہر محب وطن پاکستانی کی طرح میں پاکستان میں استحکام اور خوشحالی کے لیے دعا گو ہوں. ملک ریاض کی جانب سے کہا گیا کہ بہت افسوسناک بات ہے جب بھی پاکستان میں افراتفری ہوتی ہے ہر کوئی بغیر دلیل کے مجھ پر الزام لگاتا ہے. پولیس کی کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کی گرفتاری کی تردید. ترجمان پولیس کے مطابق راولپنڈی پولیس نے کمشنر راولپنڈی کو گرفتار نہیں کیا. کمشنر آفس راولپنڈی کو تالے لگا کر اطراف میں پولیس کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے. ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ راولپنڈی پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کمشنر راولپنڈی کو گرفتار نہیں کیا گیا. ادھر الیکشن کمیشن نے بھی کمشنر راولپنڈی کے الزامات کی تردید کر دی ہے. پنجاب حکومت نے بھی کمشنر راولپنڈی کے الزامات مسترد کر دیے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا کمشنر کے الزامات کی تحقیقات کا حکم بھی سامنے آیا. جی ہاں, الیکشن کمیشن نے کمشنر راولپنڈی کے الزامات کی تردید کر دی. عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی, چیف کمشنر راولپنڈی کے الزامات سے ملکی سیاست میں بھونچال, جوابی الزامات اور وضاحتوں کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے الزامات کی تردید کر دی. کہتے ہیں کمشنر راولپنڈی نے انتخابات میں دھاندلی سے متعلق جھوٹ بولا ہے. الیکشن کمیشن کے کسی عہدیدار نے نتائج کی تبدیلی کے لیے کمشنر راولپنڈی کو کبھی بھی کوئی ہدایات جاری نہیں کی. جبکہ ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ کسی بھی ڈویژن کا کمشنر نہ تو ڈی آر او, آر او یا پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے, نہ ہی الیکشن کے کنڈکٹ میں اس کا کوئی براہ راست کردار ہوتا ہے. تاہم الیکشن کمیشن معاملے کی جلد از جلد انکوائری کروائے گا. نگراں پنجاب حکومت نے بھی کمشنر راولپنڈی کے الزامات مسترد کر دیے ہیں. نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سخت نوٹس لیتے ہوئے معاملات کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے. نگراں وزیر اطلاعات عامر میر نے لیاقت چٹھا کو نفسیاتی مریض قرار دے دیا. ایک بندہ جس کی ریٹائرمنٹ میں 3 ہفتے باقی تھے, وہ ایجنڈا ڈریون گفتگو کر رہے ہیں. اٹ سیمز دیٹ ہی از اے سائیکوپیتھ, جو خودکشی کی باتیں کر رہا ہے, جو پھانسی کی باتیں کر رہا ہے. یہ خودکشی ان کو اسی روز کر لینی چاہیے تھی جس روز وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دھاندلی کر رہا تھا. عامر میر کا مزید کہنا تھا لیاقت چٹھا کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے. تحریک انصاف کا بھی کمشنر راولپنڈی کے بیان کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ. بابر آوان کہتے ہیں کمشنر راولپنڈی پہلے شخص نہیں جو دھاندلی کا کہہ رہے ہیں. یہ بھی کہا کہ اس سے قبل آر او بھی استعفیٰ دے چکے ہیں, انہوں نے بھی ایسے ہی الزامات عائد کیے تھے. تحریک انصاف نے بھی کمشنر راولپنڈی کے بیان کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے. بابر آوان کی گفتگو آپ کو سنواتے ہیں. یہ سارا جو کچھ ہوا ہے وہ ایک پیٹرن تھا. پہلے دن سے یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ لوگوں کی مرضی اور جس کو الٹیمیٹ سوورن کہتا ہے کانسٹیٹیوشن, کہ اقتدار جس کے قدموں میں ہوتا ہے پاکستان کا عام آدمی, اس کو بے جان کر کے, ہلکان کر کے اور ارریلیونٹ کر دیا جائے. لیکن لوگ نکلے اور انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا.
یہ پہلی آواز نہیں ہے، یہ آج تک کی آخری آواز ہے۔ اس سے پہلے ڈی پی او کو دفتر میں مارا گیا، آر او نے استعفیٰ دیا، اے آر او نے اور مختلف عہدیداروں نے، اور اتنی بڑی تعداد کے اوپر میرے لا آفس سے لوگوں نے رابطہ کیا جو مختلف جگہ کے پریزائڈنگ آفیسرز ہیں، موسٹلی دی لیڈیز، اور انہوں نے کہا کہ ہم سچ بولنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی طریقہ بتائیں کہ ہم کس طرح لوگوں کو بتائیں۔ چیئرمین جیل میں ہے، کو چیئرمین جیل میں ہے، وائس چیئرمین قریشی صاحب کی بات کر رہا ہوں، صدر پاکستان تحریک انصاف پرویز الہی صاحب جیل میں ہیں، صنف آہن ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ جیل میں ہیں، ہمارے فارمر پنجاب کے صدر اور ہمارے انتہائی سینئر رہنما وہ سب جیل میں ہیں۔ اعجاز چوئی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، اور ہم سب آپ کے سامنے ہیں، فارمر گورنر صاحب جیل ہیں۔ اس ساری جدوجہد کے بعد قوم کو سلام ہے کہ ہم ادھر پاس ہوئے ہیں۔ فارمر ہماری فرسٹ لیڈی بشرا بی بی، ان کو بھی جیل میں رکھا گیا مشکل حالات میں۔ میرے دوستو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ الحق ہے، جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں، اور آپ نے آج دیکھ لیا کہ ادھر ہی سے آواز آئی ہے جدھر سے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ کمشنر راول پنڈی نے آج اپنے ضمیر کی آواز پہ وہ بات کی ہے جو پوری قوم کہہ رہی تھی کہ قوم نے تو ووٹ اور مینڈیٹ عمران خان کو دیا۔ فارم 45 سے کچھ اور کہانی سنا رہے ہیں، 47 کوئی اور بات کر رہے ہیں۔ پہلی ڈیمانڈ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی کی، جو آج ہماری دوسری میٹنگ ہوئی ہے، جناب عامر ڈوگر صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ حکومت کے دوران بھی مشکل حالات میں پارلیمنٹری پارٹی کو اکٹھا رکھتے تھے، اور اس وقت بھی جب لیڈر جیل میں ہے تو عامر ڈوگر صاحب نے پارلیمنٹری پارٹی کو اکٹھا رکھا ہے، اور ایک طرح سے ماشاءاللہ ملتان کا ڈیرا پارلیمنٹری لاجز میں لے آئے ہیں۔ تمام ہمارے لیڈرشپ ان کے پاس آ رہی ہے، وہاں پہ گفت و شنید ہو رہی ہے۔ پہلی ڈیمانڈ آج کی پارلیمنٹری پارٹی کی یہ ہے کہ اب جب کہ ان کی طرف سے حکومتی سرکل سے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ کمشنر راول پنڈی بہت بڑی پوسٹ ہے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور کھل کے ہوئی ہے، اور تحریک انصاف کا مینڈیٹ کسی اور کو دے دیا گیا ہے، پارلیمنٹری پارٹی کی پہلی ڈیمانڈ پورے ملک کی، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے بے شمار لاکھوں کارکنان جو آج ملک میں پرامن نکلے ہیں، انہوں نے بھی یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ساڈا حق ایتھے رکھ، ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کریں، اس ملک کو ہم نے پرامن طور سے چلانا ہے۔ ہمارے 93 سیٹیں نہیں ہیں، بلکہ ہماری کم از کم 160 سے بھی زیادہ سیٹیں بنتی ہیں۔ سمپل کیلکولیشن کرنی ہے، اگر آپ سے نہیں ہوتی، چھٹی جماعت کے طالب علم کسی بچی کو بٹھا دیں، کیلکولیٹر پکڑا دیں، آپ کو رزلٹ بنا کے دے دے گا۔ نیت صاف ہونی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، کل کور کمیٹی کی ڈائریکشن پہ محترم سردار لطیف کھوسہ صاحب کی انیشیٹو پہ میں، عامر ڈوگر صاحب، سردار لطیف کھوسہ صاحب، ان کی رہنمائی میں ہم گئے، اور صرف پاکستان کے نہیں، قوم کے نہیں، امت کے لیڈر کے ساتھ ہماری کل اڈیالہ میں ملاقات ہوئی، اور میں اس کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے جو بات کی، عمران خان صاحب نے وہی بات کی جو گرفتاری سے پہلے جب میں نے ان کو بتایا، انہوں نے کہا بالکل، جب رمضان میں زمان پارک میں عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی، جب ان سے پوچھا گیا آپ ہی کے ایک بھائی کی طرف سے کہ جیت کے بعد آپ کیا کریں گے، کیا انتقام کی طرف جائیں گے، کیا بدلے لیں گے، خان صاحب نے مسکرا کے اس وقت بات کی تھی، اور کل بھی مسکرا کے کی کہ نہیں، ہم فتح مکہ ماڈل پہ جائیں گے، ہم فتح مکہ ماڈل کی، ہم فتح مکہ کی مثال قائم کریں گے، ہم ان ہستیوں کے پیروں کی خاک ہیں لیکن ہم ان کے نقش قدم پہ جائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور اہل بیت نے جو مثالیں قائم کی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اور ساتھ میں خان صاحب نے ایک سٹیپ آگے جا کے یہ بات کی کہ ہمیں تو چھوڑیں، غیر مسلموں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے نقش قدم پہ چل کے اپنے آپ کو بہتر کیا، اور مثال دی نیلسن منڈیلا کی، اور انہوں نے کل یہ بات کی ہے جیل کی کال کوٹڑی سے، اڈیالہ سے، امت کے لیڈر نے کہا کہ جس طرح نیلسن منڈیلا نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کر کے سچائی کی طاقت سے ساؤتھ افریقہ کو ظلم سے نکال کے، اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف وہ آدمی لے گیا، تو ہم انشاءاللہ اس لائے عمل پہ جائیں گے، ہم ملک کو آگے لے کے جائیں گے، سیاسی انتقام نہیں، سیاسی استحکام کی طرف ملک کو لے کے جائیں گے۔ نمبر 1، یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے اس آدمی کی جو 200 دنوں کے قریب ہو گئے جیل میں ہے، اور وہ انتقام کی نہیں، وہ فتح مکہ کی مثال دے رہا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ عوام کو ان کا حق واپس کیا جائے، جو مینڈیٹ ہے وہ ہمیں واپس دیا جائے، ہم اس ملک کو آگے لے جائیں گے، اور اگر عوام کا مینڈیٹ چرایا جائے گا تو یہ
آئین کے خلاف سخت وار کرنے والی بات ہے. پھر اتنے بڑے پروسیس کی کیا ضرورت تھی؟ قوم کو اتنی مشکل میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر آپ گھر بیٹھے فارم 47 دے دیتے اگر کسی کو جتانا تھا. اگر قوم کی ماننی ہے تو جو قوم نے کہا ہے اس کو ماننا پڑے گا. نمبر 3 جو انہوں نے بات کی وہ یہ ہے کہ کافی یہ چیز چل رہی ہے کہ تحریک انصاف کی جو ہماری ریزرو سیٹیں ہیں محترم خواتین کی، کیونکہ خواتین کا بڑا کردار ہے، اور مائنورٹیز کی خواتین نے جو اس تحریک میں جان ڈالی ہے، مثال قائم کر دی ہے. جس طرح فاطمہ جناح بی بی نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، اسی طرح ہماری بہنوں نے قوم کے بڑے بھائی قوم کے لیڈر عمران خان کا ساتھ دیا ہے. ہم اپنی بہنوں اپنی خواتین کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، جن تکلیفیں صحیح ہیں، جنہوں نے سب چیز صحیح ہے لیکن سر نہیں جھکایا، حق کے ساتھ وہ کھڑی رہی ہیں. تحریک انصاف ان کو کبھی بھی پیچھے نہیں رہنے دے گی، اور اس کے لیے تحریک انصاف کی کچھ گفتگو کچھ جماعتوں سے چل رہی تھی. اس پہ کل عمران خان صاحب نے واضح ہدایت دی ہے کہ کن کن جماعتوں کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کریں، اور جس سے بات ہوتی ہے اس کے بعد اس جماعت میں عارضی طور پہ شامل ہو کے اپنی سیٹیں ریکور ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تحریک انصاف ہے، تھی اور رہے گی اللہ کے حکم سے. انہوں نے پھر تیسری بات اہم یہ کی کہ آپ جا کے انٹرا پارٹی الیکشن فوری کروائیں، جس کے سلسلے میں کل محترم بیرسٹر گوہر صاحب اور ہمارے چیف الیکشن کمشنر رؤوف حسن صاحب ان تک عمران خان صاحب کا یہ پیغام پہنچا دیا گیا. سردار لطیف کوسا صاحب نے وہاں عمران خان صاحب کو اس سلسلے میں اپنے مفید مشورے دیے اور بتایا کہ حالانکہ ہمارا الیکشن پچھلا بھی صحیح تھا، لیکن اس کے باوجود جو کچھ چیزیں بتائی ہیں الیکشن کمیشن نے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوری کی تھی لیکن الیکشن کمیشن کی رائے میں نہیں ہے، تو وہ سخم نکال کے ہم فوری نئے الیکشن کی طرف بھی جائیں گے. خان صاحب نے ڈائریکشن دی ہے اور وہ جلد سے جلد وہ الیکشن بھی ہو جائے گا. اور آخری بات، عمران خان صاحب نے ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ چاہے جتنے بھی کیس کریں، چاہے جو کچھ بھی کریں، یہ جیل مجھے نہیں جھکا سکتی کیونکہ میں قوم کے لیے کھڑا ہوں. اور قوم کی طرف سے میسج 8 فروری کو آ گیا کہ عمران خان آپ کھڑے ہیں تو قوم بھی کھڑی ہے. میں اس کے بعد اپنے بڑے بھائی اور محترم سردار لطیف کوسا صاحب جو اب MNA بھی ہیں، خان صاحب کو انہوں نے بڑا زبردست جیسچر پیش کیا، اور سردار صاحب نے ان کو کہا کہ خان صاحب میرے پاس جو سیٹ ہے، جو میں جس سیٹ سے MNA ہوں لاہور سے، وہ آپ کی امانت ہے، آپ جلد سے جلد انشاءاللہ باہر نکلیں گے اور اسی سیٹ سے لڑیں گے. تو خان صاحب نے مسکرا کے کہا کہ نہیں، وہ آپ کے پاس ہے، آپ کو مبارک ہو. میں انشاءاللہ میاں والی سے آؤں گا. تو میں سردار صاحب سے درخواست کروں گا کہ آگے چند باتیں وہ کر کے اس کے بعد عامر ڈوگر بھائی آخر میں بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں سمجھتا ہوں جو کمشنر نے جو انکشافات کیے ہیں اور جو انہوں نے اپنی ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جو باتیں کی ہیں، وہ ایک ایسا آپ کے سامنے بڑا واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان کے موقف کی واضح عکاسی کرتے ہوئے وہ مہر اس پہ ثبت ہو گئی کہ ہم جو کچھ کہہ رہے تھے روز اول سے وہی ہوا. اور فارم 45 تک تو معاملہ ہے، وہ مہر اس پہ ثبت ہو گئی کہ ہم جو کچھ کہہ رہے تھے روز اول سے وہی ہوا. اور فارم 45 تک تو معاملات چلے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جس طریقے سے یہ سارے ملک میں جو ہے بند کر دیے گئے، نہ فون تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی ایسا واٹس ایپ تھا. اور وہ بند کرنے کے بعد جس طرح سے پھر ریٹرننگ آفیسرز کے یلغار کیا گیا، اور جس طرح سے فارم 47 کو تبدیل کیا گیا، اور جس طرح سے جیتے ہوئے جو لاکھوں کی تعداد میں یہاں کمشنر صاحب نے کہا 70,000 سے جیتے ہوئے جو تھے ان کو بھی ان کی فتح کو شکست میں جس طرح سے تبدیل کیا گیا، اور پھر جس طرح سے انہوں نے معافی مانگی پریزائڈنگ آفیسر سے اور پولنگ آفیسر سے کہ میں نے جب انہیں حکم دیا کہ اس کو نتیجے کو تبدیل کرو تو وہ اشک بار ہو کر تبدیل کر رہے تھے. تو میں ان سے بھی بقول کمشنر کے میں معذرت خواہ ہوں، ان سے معافی مانگتا ہوں. تو اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے قوم کی جو ہے، میں نے ملک کی پیٹھ میں جو ہے خنجر مارا ہے اور مجھے سزا دی جائے اور چوک پر مجھے لٹکایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اگر کاش کے باقی، اور انہوں نے باقی بیوروکریٹس کو بھی کہا کہ آپ بھی سامنے آئیں اور اپنا جو ہے کنفیشن کریں اور بتائیں کہ اگر آپ نے ملک اور قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اپنی عاقبت سنواریں اور آ کر کنفیشن کریں. تو یہی بات جو ہے واضح طور پر آ گئی سامنے کہ یہ مینڈیٹ چرایا گیا ہے.
پہلے تو ماشاءاللہ جو تاج پوشی کے لیے لائے گئے تھے، جو بڑی ڈٹھائی سے وزیر اعظم اپنے بھائی کو نامزد کرتے ہیں اور اپنے بیٹی کو جو ہے وزیر اعلیٰ نامزد کرتے ہیں، اور بقول خواجہ آصف کے جو انہوں نے اسمبلی میں کہا تھا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ انہی کے لیے مصداق یہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے مینڈیٹ بھی چرانا شروع کر دیا۔ پہلے تو دھرتی ماں کو آپ نے لوٹا اور اس کو جو ہے منی لانڈرنگ کی اور پاک لین کے جو ہے بلیٹس بنائے، ہائیڈ پارک بنایا اور دنیا جہان کی آف شور جعلی کمپنیاں بنا کر، اور آپ نے دھرتی ماں کو اس طرح کنگال کر کے بھکاری بنا کر جو ہے 3 نسلیں آپ نے IMF کے آگے گروی رکھ دی۔ لیکن اب آپ نے مینڈیٹ چرانا بھی شروع کر دیا، اور چوتھی مرتبہ تو یہ قوم اب اس کو بالکل برداشت نہیں کرتی۔ میں آج کی جو انہوں نے ایڈمنسٹریٹو جو ٹیرنی کی گئی ہے ہمارے جو کارکنوں کو، ہمارے جو ہے کینڈیڈیٹ کو بھی، ہمارے سلمان راجہ کو جو گرفتار کیا گیا لاہور، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ ایک پرامن احتجاج جو آئینی حق ہے ہمارا، اس کو بھی انہوں نے روکنے کی کوشش کی، اور جس طرح سے تشدد کیا گیا اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے اگر ہتھ کنڈے کیے گئے تو اور زیادہ دھرتی ماں کو نقصان ہوگا۔ تو ہمارا تو جو خان صاحب نے کہہ دیا کہ مینڈیٹ ہمارا واپس کرو، تاکہ ہم جو ہے اس ریاست کو آگے چلا کر جو ہے اس کو عظمتوں پر لے کر جائیں، اور جو ریاست مدینہ ہے اسی کی مصداق چلتے ہوئے پاکستان کو ترقیوں کی راہوں پر گامزن کریں۔ اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بھی آپ بنا لیجئے گا، تاکہ آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ 9 مئی کا جو تھا وہ اور